گھر ہو گیا تاراج امام دوسرا کا، اور کنبہ ہوا محبوس شہ عقدہ کشا کا، اور یہاں ہوا سر بلوے میں خاصان خدا کا۔ جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے، جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا تھا کسی نے، افسوس انہیں بے پردہ کیا فوج شکی نے۔ میں جناب گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت جناب سید ارشد حسین زادی سیر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ جناب سید ارشد حسین نقوی بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر بلندتر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته، والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سوگواران حسین، ہماری گفتگو ختم ہو گئی، اس لیے اب ممبر والا نہیں رہا۔ صراط مستقیم اور سبیل الہی اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو نصیب سے
सिरात मुस्तकीम मिलती है, लेकिन सबील इलाही वो है जो नसीबों को बदल देती है। हुसैन उस जात का नाम है जो लोगों की तकदीरों को बदल दे। अगर मदीने में कहत पड़ जाए और हुसैन को कोई तवस्सुल बना ले तो परवरदिगार बारिश बरसा दे। अगर कोई दुआएं मांग मांग कर अल्लाह से औलाद न पा सके, अगर हुसैन ये कह दे नाना मैं इसको एक बेटा दे रहा हूं, तो उसको औलाद मिल जाए। रसूल कहे हुसैन क्या करते हो, तो हुसैन फरमाए नाना एक नहीं मैं 2 बेटे इसको देता हूँ। का हुसैन इसकी तकदीर में नहीं है। का बाबा नाना मैं सबीले इलाही हूँ, इसकी तकदीर में नहीं है तभी तो आया है, मैं इसको 3 बेटे देता हूँ। हुसैन ने आने वाले को 7 बेटे दे दिए। वो मुराद पाकर दरबार नबुव्वत से गया। जाते हुए गोद में बैठे हुए शहजादे से कहने लगा कि बड़ी मेहरबानी साहबजादे, तेरा बड़ा एहसान कि मुझको औलाद दे दी। मेरी ख्वाहिश है कि कभी आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। शहजादा कहता है हाँ राहिब हम वादा करते हैं किसी रोज हम तेरे घर जरूर आएंगे। वो कहता अगर मालूम हो कब आएंगे तो आपकी खातिर करूंगा, आपको मेहमान रखूंगा। कहा नहीं राहिब वो वक्त ऐसा नहीं होगा कि तू मुझको मेहमान कर सके, वक्त ऐसा नहीं होगा तू मेरी खातिर कर सके। और तुमको मालूम है जब ये लुटा हुआ काफिला एक मर्तबा पहुंचा है किसी दायर के पास और काफिले को ठहराया गया है और कोई बच्ची आए हुसैन कह के रो रही थी और राहिब ने सुना, उसने अपनी ज़ौजा से कहा कोई हुसैन का नाम लेकर रो रहा है, मुझको अच्छा मालूम नहीं हुआ मेरे हुसैन का नाम लेकर कोई रोए, जाके कह दे कि हुसैन का नाम न ले। जाके मना कर दिया। इसके बाद जब अपने दायर की तरफ आता है तो किसी गोशे से आवाज आती है राहिब मेरा सलाम कबूल कर, तूने मुझको नहीं पहचाना, मैं अपना वादा पूरा करने आ गया हूँ। हैरान हुआ ये आवाज कहां से आई। एक मर्तबा मुड़कर देखा एक कटे हुए सर से आवाज आ रही थी राहिब मैं आ गया तेरे घर पर। तुमने देखा कि हुसैन ने उस आलम में भी अपने वादे को पूरा किया है। आज मजलिस शाम गरीबा है, आज की रात गरीबों की रात है। तुम हुसैन का मातम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे मातम को कबूल फरमाए। बीबी तुम्हारी शफिया हो। तुम्हारे रोने की आवाजों में मुझे किसी दुखियारी माँ की आवाज भी आ रही है जो एक रुमाल लेकर आई है, तुम्हारे अश्कों को जमा करती जा रही है और कहती है रोने वाले तेरा बड़ा एहसान, तू उस हुसैन पर रोया जिस पर कोई रोने वाला न था। हमें खबर मिली पाकिस्तान में जुलूस अज़ा पे हमला हुआ, मोमिनीन शहीद हुए। क्या समझती है दुनिया, क्या ऐसे हमले, क्या ऐसी साजिशें कारवाने हुसैनी को रोक लेंगी? नहीं, ये जिक्र हुसैन रुकने के लिए नहीं है, ये कारवाने हुसैनी बढ़ने के लिए है, ये जिक्र हुसैन छाने के लिए है। ये तो वो जिक्र है जिसको न आमिरियत की तलवारें खत्म कर सकी, न मुलूकियत के खजाने खत्म कर सके, न मुफ्तियों के फतवे रोक सके, न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो जफा रही, रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। कौन मिटा सकता है इस जिक्र को, जिस जिक्र को जारी रखने का वादा खुदावंद आलम ने कर लिया हो। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अगर किसी ने हुसैन से बढ़कर अल्लाह का जिक्र किया हो तो दुनिया मुझको बता दे। हाँ, वतन में बैठकर, आइज़ा में बैठकर जिक्र इलाही करना और बात है, वतन से दूर दश्ते बयाबा में जिक्र इलाही करना और बात है, मुरीदों के झुरमुट में बैठकर हकूक़ नारे लगाना और बात है।
تیروں کی بارش میں سجدے کرنا اور بات ہے، پیٹ بھر خمار میں ذکر الہی کرنا اور بات ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں ذکر الہی کرنا اور بات ہے، مال و اولاد کی فراوانی پر سب شکر الہی کیا کرتے ہیں، لیکن اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھانا اور پھر شکر الہی کرنا حسین، یہ تیری شان تھی۔ حسین یہ تیری شان ہے حسین، تو نے اس عالم میں بھی شکر الہی کیا ہے۔ بس عزادارو، اگر دنیا کی ہر بات بھول جاؤ تو بھول جانا، مگر یہ 3 باتیں ہرگز نہ بھولنا، یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ 3 چیزیں یاد رہی تم کو کائنات اور اس کی ہر شے یاد رہے گی۔ یاد رہے یہ 3 چیزیں حسین کے عزادارو، حسین کے ماتمیوں، 3 چیزیں یہ ہیں، سجدہ شبیری یاد رہے، سجدہ شبیری یاد رہے، چادر زینب یاد رہے، اور سکینہ بی بی کی پیاس یاد رہے۔ سجدہ شبیری یاد رہا تو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا، چادر زینب یاد رہی تمہاری غیرت زندہ رہے گی جو نصف دین ہوا کرتی ہے، سکینہ بی بی کی پیاس یاد رہے، اگر یاد رہی تو اللہ کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں باقی رہے گی۔ انہی چیزوں کا نام سبیل الہی ہے۔ ذرا آؤ، میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو ہم پر گزر گئی، آج کی رات جو میرے جد میں گزر گئی، نہ تصور کرنے والا تصور کر سکتا ہے، نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، وہ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا تھا وہ آج بے بیت ہو گئے۔ 28ویں رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے، زینب بھی ساتھ چلی تھی، فرائض کو بہن بھائی نے بانٹ لیا تھا۔ کیا زینب یہ عہد کر کے چلی تھی، بھیا گھر کے اندر شہیدوں کو تیار کرنا میرا کام ہوگا، میدان سے لاشیں اٹھا کر لانا تیرا کام ہوگا، گھر کے جتنے لڑکے ہیں وہ تیرے سپرد، جتنی لڑکیاں ہیں وہ میرے سپرد، اصغر کا گلا زخمی ہو تیری آغوش میں، سکینہ کے کان زخمی ہو میری آغوش میں۔ بھیا تیرا ایک بھتیجا مارا جائے گا نا، قاسم جیسا بھتیجا، میرے 3 بھتیجے مارے جائیں گے، ایک قاسم جیسا بھتیجا، ایک اکبر جیسا بھتیجا، ایک اصغر جیسا بھتیجا۔ حسین تیرا ایک بھائی راہ خدا میں کام آئے گا، عباس جیسا بھائی، میرے 2 بھائی راہ خدا میں کام آئیں گے، ایک عباس جیسا بھائی، ایک تجھ جیسا بھائی۔ حسین تیرے 2 بیٹے راہ خدا میں مارے جائیں گے، میرے بھی 2 بیٹے راہ خدا میں مارے جائیں گے۔ ہاں حسین تیرے بیٹوں کے مقابلے پر میرے بیٹوں کی حیثیت کچھ نہیں، تیرے بیٹے شہزادے، میرے بیٹے غلام، لیکن بھائی تیرے بیٹے مارے جانے کے بعد بھی تیری نسل تو قیامت تک باقی رہے گی، لیکن میرے بیٹے مارے جانے کے بعد کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہ ہوگا۔ یہ عہد کر کے زینب کربلا میں آ گئی۔ اب کیا ہے، حسین سوگوار ہے، زینب بھی سوگوار ہے، حسین شہیدوں کا ماتم کر رہا ہے، زینب بھی ماتم کر رہی ہے، حسین بھوکا ہے تو زینب بھی بھوکی ہے، حسین پیاسا ہے تو زینب بھی پیاسی ہے، ہر عمل میں حسین کے زینب شریک ہے، مگر آج کی رات ایسی آ گئی حسین زینب کے کام میں زینب کا شریک نہیں ہے، زینب اکیلی رہ گئی ہے، زینب اکیلی رہ گئی۔ دیکھا پشت فرس خالی ہے، حسین نظر نہیں آئے، فرمانے لگی سیدانیوں گھبراؤ نہیں، اب اس قافلے کی سالار علی کی بیٹی ہے۔ زینب نے وہ ذمہ داری جو حسین کے دوش پر تھی وہ اب زینب کے دوش پر آ گئی ہے۔
محرم کی چاند رات سے کل تک جو مجلسیں کی ہیں تم نے وہ شہیدوں کی مجلسیں تھیں، اور آج سے جو مجلسیں شروع ہو رہی ہیں وہ غریبوں کی مجلسیں ہیں، وہ اسیروں کی مجلسیں ہیں۔ ذمہ داری منتقل ہو گئی ہے۔ ہاں ایک بات سنو، 10ویں محرم کی عصر کچھ اس طرح آئی تھی کہ راوی کہتا ہے کوئی بیوی خیمے سے چلی، کوئی بیوی خیمے سے چلی، اس کی ابا کا سرا زمین پر لگا ہوا تھا، اس بیوی نے جس کی چادر خط کھینچی جا رہی تھی اس چادر کا رنگ سرخ تھا۔ زمانہ گزر گیا، آنے والے وقت میں کسی نے معصوم سے پوچھا مولا وہ بیوی کون تھی جو وقت عصر پر خیمے سے نکلی تھی؟ فرمایا وہ ہماری جدہ زینب کبریٰ تھی۔ کہا مولا عاشور کے دن سرخ چادر کیوں اوڑھی تھی؟ تو فرمایا اے پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ چاک کر دیا، میری پھوپھی اماں کی چادر سرخ نہیں سفید تھی، لیکن جب اکبر کے لہجے پر آئی ہے، جب علی اکبر کے لہجے پر آئی ہے، جوان خون کی دھاروں سے سفید چادر سرخ ہو گئی۔ اور پھر اس وقت جب ذوالجناح آیا تھا نا سرہانی لے کر، کیا عالم تھا، باگیں کٹی ہوئی تھی، اونٹ خون میں تر تھے، بیویوں کے نوحے تھے، بیویاں فریاد کر رہی تھی، کوئی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی ذوالجناح میرے بابا کا کیا کیا؟ ایسے میں ذوالجناح نے ایک مرتبہ بی بی زینب کی چادر کو دانتوں سے لگا اور زینب کو مقتل کی طرف لے کر گیا۔ مجھ سے بیان نہ ہو سکے گا، علی کی بیٹی جب آئی ہے مقتل میں راستہ چھڑتا گیا، ایک مرتبہ حسین کے لہجے پر آئی، لہجے کو اٹھایا کہتی ہے ربنا تقبل حاضر خدا۔ زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ کربلا کے جنگل میں شام ہونے لگی، اندھیرا پھیلنے لگا، سکینہ بی بی انتظار کرتی رہی، بابا نہیں آئے۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بچوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، یہ فوجی گھوڑے، یہ فوجی آئے تھے خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ کیا وہ آواز آئی لوٹو تبرکات رسول و بطول کو؟ کیا وہ خیموں میں آگ لگنے لگی، ایک خیمہ جلا، بیویاں دوسرے میں گئی، دوسرا جلا، بیویاں تیسرے میں گئی، چادریں چھن گئی، سکینہ بیوی کے گوشوارے چھن گئے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا سکینہ بیوی کے گوشوارے بہت قیمتی تھے کہ تاریخ میں خاص طور پر ذکر ہوتا ہے؟ تو میرا امام رو کے کہتا ہے کہ اگر گوشواروں کو اتار لیا جاتا تو اتنا غم نہ ہوتا ہے، گوشوارے اس طرح چھینے سکینہ بی بی کا کرتا خون سے بھر گیا۔ اب ایک خیمہ باقی رہ گیا۔ حمید بن مسلم کہتا بی بی کبھی خیمے میں جاتی، کبھی خیمے سے نکلتی، کبھی خیمے میں جاتی، کبھی خیمے سے نکلتی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا اس میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ کہا اس میں میرے بھائی کی نشانی سید سجاد ہے۔ آئی کس طرح زینب نے سید سجاد کو پشت پر لے کر نکالا۔ ہاں زینب سید سجاد کو لا رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا حسین فیصلہ کرنا، اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، یہ زینب کا سجاد کو اٹھانا آسان۔ تنے تنہا زینب۔ اب اہل بیت کھلے آسمان کے نیچے ہیں، قرآن نے اہل بیت کہا جن کو، وہ بے بیت ہیں، جلی ہوئی راکھ پر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی ام کلثوم ذرا بچوں کی گنتی کر لیں، تمام بچے یہاں موجود ہیں یا نہیں۔ دیکھنا شروع کیا، سب بچے تو مل گئے، لیکن وہ جو سینے پر سوتے تھے بابا کے سکینہ نہ ملی۔ تو ایک مرتبہ کو ام کلثوم تم یہاں ٹھہرو،
میں جاتی ہوں سکینہ بیوی کو تلاش کرنے کے لیے. اب مقتل میں آگے علی کی بیٹی آوازیں دے رہی تھی ہے نا سکینہ. ارے سکینہ بیوی کہو. ایک طرف دیکھا کہ سکینہ کسی لاش سے لپٹ کر رو رہی ہے, فریاد کر رہی ہے. سکینہ بیوی کو گود میں لیا کر سکینہ کس کے لاش سے لپٹ کر رو رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے بی اماں میرے بابا کا لاشا ہے. سکینہ تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ لاش کی پہچان تو دو طریقوں سے ہوتی ہے, یا سر سے یا لباس سے. تیرے بابا کا ظالموں نے نہ سر چھوڑا نہ لباس, کیسے پہچانا؟ بچی کہتی ہے بی اماں جب میں بابا کو تلاش کرتی ہوئی یہاں پر آوازیں دے رہی تھی بابا کہاں چلے گئے, آپ کے بعد چادریں چھن گئی, خیمے جل گئے, گوشوارے چھن گئے, تو اس کا گردن سے آواز آ رہی تھی, کٹی ہوئی گردن سے, سرے بریدہ سے کٹی ہوئی گردن سے, یا بنیا الیہ الیہ میری بچی ادھر آ جا. سکینہ بی بی کو گود میں لے لیا. سکینہ کو لے کر واپس آئی علی کی بیٹی. تم نے کل تک سنا ہے کہ بچوں کی صدا تھی اعلیٰ تش اعلیٰ تش اعلیٰ تش, لیکن آج کوئی بچہ پانی نہیں مانگ رہا ہے. آج بچے خاموش ہیں. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں عزیزارو, یا تو دن کے واقعے سے دہل گئے ہیں, یا بچے اب یہ سوچ رہے ہیں اب ہے کون جس سے پانی مانگے, اب پانی لانے والا کون ہے؟ نہ چچا عباس ہے نہ بھیا علی اکبر ہے. ادھر فوجیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے اور کسی نے آگے بڑھ کے کہا ہے کہ ارے فعال رسول پر 3 دن سے پانی بند ہے, کچھ پانی بھجوا دیا جائے. روایتوں کے اختلاف میں نہیں جاتا کس طرح پانی آیا, لیکن یہ طے کیا گیا کہ کوئی پانی لے کر جائے. زوجہ حر کا انتخاب کیا گیا, یہ پانی اور کھانا لے کر جائے گی. ایک مرتبہ زوجہ حر پانی اور کھانا لے کر قیام حسینی چلے ہوئے خیموں کی طرف آئی. پانی لے کر آ کر بی بی زینب کو پانی دیتی ہے, بی بی پانی آ گیا پانی پیو. ایک مرتبہ زینب کہتی اب پانی آیا ہے جب میرا بھائی نہ رہا, ارے میں پانی نہ پیوں گی, میرا اکبر پیاسا دنیا سے گیا ہے. کبھی بھی اگر خود پانی نہیں پیتی تو بچوں کو پانی پلا دے. ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا, سید سجاد نے باعجاز امامت دکھایا, کوثر کا کنارہ ہے, علی مرتضیٰ پانی کا جام حسین کو دیتے ہیں. حسین کہتے نہیں بابا ابھی میری زینب پیاسی ہے. پانی لیا, پہلے حسین کی نظر کی, اس کے بعد زینب نے آواز دی سکینہ قریب آؤ. سکینہ نزدیک ہوئی, لو سکینہ پانی پیو. سکینہ کہنے لگی بی اماں پہلے آپ پانی پیے. کہا نہیں سکینہ پہلے تم پانی پیو. کہا بی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ کہ سکینہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے. یہ سنا کہ بی اماں لاؤ پانی لیا. ایک مرتبہ بچی ڈاکٹر کی طرف چلی, کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے بی اماں آپ ہی نہ تو کہا تھا جو چھوٹا ہوگا وہ پہلے پانی پیے گا. میرا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے, پہلے اصغر پانی پیے گا پھر سکینہ پانی پیے گی. ظلم ہو چکا تھا, خیمے لٹ چکے تھے, چادریں چھن چکی تھی. ایک مرتبہ سپاہی جمع ہوئے اور سرداروں نے کہا امیر عمر سعد ہم نے ظلم کر لیا, لیکن ایک رسم اور باقی رہ گئی ہے. جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. بس اتنی اجازت دے دے کہ ہم لاش شہداء پر گھوڑے دوڑائیں. آخری جملے اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. اجازت مل گئی.
گھوڑے دوڑنے لگے. جب گھوڑے دوڑے تو ایک مرتبہ حور ابن یزید الرہائی کا قبیلہ سامنے آیا. ہماری توہین ہے ہمارے سردار کی لاش پر گھوڑے دوڑے. جب مسلم بن اوسجا کی لاش پر گھوڑے دوڑے تو ان کا قبیلہ آ گیا. تو ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا جس کے عزیز کا لاشا ہو وہ آئے اور اگر اپنے عزیز کا لاشا اٹھا کر لے جائے. ادادارو تمام لاشیں اٹھ گئے. محمد کے نوازے